बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम है एजुकेशन फ्रंट और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद रफीक अंजुम। नाजरीन बातमकीन, आज जब हम चाइना, जापान, जर्मनी, अमेरिका की तरक्की की तरफ देखते हैं तो हमें एक चीज़ मुश्तरक नज़र आती है और वो है उनका मजबूत निज़ाम तालीम। उन्होंने अपने निज़ाम तालीम पर फोकस किया, यही वजह है कि वो आज तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं और तय करते करते बल्कि ओज सरैया तक पहुंच चुके हैं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम तालीम पर इतना फोकस नहीं कर सके। अपना जो बजट है वो तालीम के लिए हमने इतना नहीं रखा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे तलबा और तालबात अपनी जहानत की बिना पर जो है वो नुमाया होते रहते हैं। आज भी हमारे इस प्रोग्राम में जो दो तालबात मौजूद हैं, ये तालबात ऐसी ही तालबात है जिन्होंने मेहनत की, जिनके वालिदैन ने इस मेहनत में उनका साथ दिया, उनके असातिज़ा ने उनको सही तरीके से गाइड किया और फिर उन्होंने अपनी अपनी क्लास में, अपने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। मेरी मुराद जनाब मरियम अकबर साहबा से है। मरियम अकबर साहबा ने 2010 के FSC के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की लाहौर बोर्ड से, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं लारैब फ़र्ख साहबा, जिन्होंने 2011 के मैट्रिक साइंस के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। तो हम आप दोनों तालबात को खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगा मरियम अकबर साहबा, हमें वो नुस्खा तो बताएं पोजीशन हासिल करने का। वो कौन सा नुस्खा है जिस पे आपने अमल किया और आपने पोजीशन हासिल कर ली? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी पोजीशन आई, लेकिन उसमें ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने असातिज़ा जो आपको कहते हैं आप उनको उसको अच्छी तरह फॉलो करें, और जो जिस तरह रोज़ जो आपको काम कराया जाता है वो आप घर जाके रोज़ का रोज़ याद करें और टेस्ट बगैर चीटिंग के करें। और बाकी उसके साथ दुआओं का भी होता है रिलेशन के, आप दुआएं मांगते हैं तभी आपकी मेहनत भी जो है वो कबूल होती है। तो बाकी ये है कि मेहनत ही है वो असल राज है जो आपको ले जाता है, असल मेहनत है। जी, आप जनाब लारैब साहबा, आप क्या कहेंगे? वो कौन सा असल नुस्खा कौन सा है जिस पे अमल करके आपने मैट्रिक में पहली पोजीशन हासिल कर ली? और भी तो लड़कियां हैं ना, वो भी सही ना, वो भी मेहनत करती होंगी, उनके वालिदैन भी उनका साथ देते होंगे। आपने क्या ऐसी खास बात थी जो आपने पहली पोजीशन हासिल कर ली और बाकी मुंह देखते रह गए? मैं इसमें यही कहूँगी कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं, और वैसे भी आजकल तो पढ़ाई की दौड़ मतलब कि इस कदर तेज़ हो चुकी है कि सब बच्चे ट्यूशन जाते हैं और अकेडमी जाते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द मेहनत मैं ये कहूँगी कि अगर आपको एक बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलती है जो हर बंदे को नहीं मिलती है, वो मेरे ख्याल में मुझे मिली थी। और इसके अलावा मेरे पीछे मैं यही कहूँगी कि बहुत स्पेशल दुआएं होंगी। गाइडलाइन मिली थी आपको, कहाँ से मिली थी? पेरेंट्स की तरफ से मिली थी, असातिज़ा की तरफ से मिली थी, या एकेडमी में आपको मिली थी? कहाँ से गाइडलाइन आपको मिली? ये गाइडलाइन मुझे कम्प्लीटली मेरे टीचर से मिली थी, जो कि किफ स्कूल के टीचर्स थे, जिन्होंने मुझे एक हेडिंग डालने से लेकर मतलब शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अंडरलाइन करने तक सिखाया था मुझे, और जो मुझे पहले नहीं पता था। और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन दी एंड जब आपका पेपर फाइनल चेक होता है। तो अच्छा, आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या था? कोई रट्टा आपका बड़ा तेज है, या आप समझ के पढ़ती थी और अपने अल्फाज में आप लिखती थी, या आपकी हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत थी, या फिर कोई और भी? बाज़ का तो होता है ना, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन बाज़ बच्चे पेपरों का भी पीछा करते हैं। तो आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है? अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हों, अगर आपको टीचर्स अच्छे मिले हैं जो आपको अच्छा समझाते हैं, तो तभी आपको याद भी रहता है। अगर आप रट्टा लगा रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रॉपर, तो वो आपको एक थोड़े टाइम के लिए याद रहेगा, लेकिन फाइनली जब आप पेपर में लिखने लगते हो तो आपको भूल जाता है। तो मेनली ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में हो आपके, तो उसी के लिहाज से फिर आप उसको लर्न कर लेते हो, किताब में जो लिखा होता है वो चीज़ें रिटेन भी रहती हैं। अच्छा, वो किताब वाला ही आप लिखती थी या किताब से ज़रा मुख्तलिफ करके लिखती थी? मतलब मैं कोशिश करती थी कि जो बुक में हो मैं उस वर्डिंग को फॉलो करूँ, क्यों, और कॉन्सेप्ट्स के साथ उसके बाद उसको याद कर लें उस तरह पेपर, क्योंकि जो एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो उनके सामने टेक्स्ट बुक पड़ी होती है, और जिस बच्चे ने ज़रा सा उससे हट के लिखा हो तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं उसके मार्क्स, क्योंकि स्टैंडर्ड हमें जो दिया जाता है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो हमें देते हैं, उसी को एग्जामिनर की यही माइंड में होता है कि बच्चे ने वही फॉलो किया। तो फिर तो ये एक सीधी सीधी बात है, ये तो क्रैमिंग हुई ना? नहीं, तो रट्टा हो गया ना? अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो तभी आपको याद रहती है। नहीं, आप खुद कह रही है ना कि बस वो हूबहू वही किताब वाला लिखना है। स्टेटमेंट आप जो है डेफिनेशन वगैरह वो आप ट्राई करें कि वही लिखें, उसके बाद एक्सप्लेनेशन जब आप करते हैं या डेरिवेशन करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट है तो तभी आप कर सकते हैं।
اور جو مطلب examples مجھے یاد ہے کہ میرا ایک آدھ لیکچر مس ہوئے تھے تو میں نے وہ ٹرائی کیا کہ میں یاد کروں بغیر اس کو سمجھے ہوئے. تو میں جب پیپر میں ٹیسٹ میرا ہوا تو مجھے وہ بھول گیا تھا, میں نہیں لکھ سکی تھی. تو میں یہ کہتی ہوں کانسیپچل پروگرامنگ جو ہوتی ہے نا, ایک چیز ہے کہ کانسیپٹس کے ساتھ اب چیزوں کو یاد کر لو. اچھا دوسرا نارائب صاحب میں پوچھنا چاہوں گا, جب آپ اسکول سے واپس آتی تھی تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ آپ کا اپنا ٹائم ٹیبل جو گھر میں آپ پڑھتی تھی وہ کس طریقے سے آپ مینیج کرتی تھی؟ یہی تھا کہ پہلے تو اسکول سے آتی تھی, تھوڑا سا ریسٹ کرتے تھے, نماز وغیرہ. فرض کیا آپ 3 بجے آگے, ہاں جی اتنے پھر 3 بجے سے آگے پہلے ریسٹ کرتی تھی؟ ہاں جی ایٹ لیسٹ 2 to 3 hours ریسٹ کرتی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ 3 گھنٹے بھی ریسٹ کریں تو 2 اور 3 5 ہو گئے. ہاں جی شام کے 5 بالکل. بج گئے. پھر اس کے بعد پھر پتہ ہوتا تھا کہ جو کل کا ٹیسٹ ہے وہ فرسٹ پرائرٹی میں وہ تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیلی کا آپ کا ہوم ورک ہوتا تھا وہ تیار کرتی تھی. اور پھر اپنی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں وہ. اپنی کون سی ایکٹیویٹیز آپ کی؟ میں کبھی کبھار آئی یوز ٹو واچ ٹیلی ویژن, اور اس کے علاوہ سوشل نیٹ ورکنگ اور بکس پڑھ لیتی تھی. وہی جو ایک نارمل اسٹوڈنٹ کی ہابیز ہوتی ہیں وہی. دیکھیں 5 تو ویسے بچ گئے. اس کے بعد آپ یہ وہ نیٹ بھی یوز کرتی تھیں, فیس بک پہ بھی آپ جایا کرتی تھیں, اور پھر ہوم ورک بھی آپ کیا کرتی تھیں, اور پھر آپ یاد بھی کیا کرتی تھی. تو آپ کی لگتا ہے کوئی یادداشت جو ہے وہ شاید آپ کی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ آپ کسی چیز کو پڑھتی ہوں گی تو فوراً آپ کو یاد ہو جاتا ہوگا؟ نہیں ایکچولی میری یادداشت کوئی بہت ایکسٹراڈنری نہیں تھی. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر دن کام اپنا ایکیومولیٹ نہ کریں, اگر آپ تھوڑا تھوڑا کام جو ہر دن کا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کریں تو ان دی اینڈ آپ برڈنائز نہیں ہوتے ہو. پھر آپ کو یو اسٹارٹ سیونگ ٹائم فار یور سیلف, ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ ٹائم ویسٹ کرو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے ہو. تو گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی اس دوران؟ میں نے میٹرک میں بالکل کوئی گھر کا کام نہیں کیا. کبھی پکا لی, کبھی کھانا پکا لیا؟ کبھی بھی نہیں. مہمان آ گئے تو تھوڑا سرو کر لیا؟ مہمان آئے تو سرو کر, لیکن ایز ان نہیں, نہ میری ماما نے مجھے کبھی پریشرائز کیا. انہوں نے ایک بہت اچھی انوائرمنٹ پرووائڈ کی, اور میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جس گھر میں ایک اچھی انوائرمنٹ, بچوں کو ایک ہیلدی اسٹڈنگ انوائرمنٹ دی جاتی ہے, وہی بچے زیادہ ایکسل کرتے ہیں. یہ پڑھائی منع کرتی ہے کہ آپ گھر کا کوئی کام نہ کریں, کسی کے لیے کھانا نہ پکائیں آپ, یا کوئی روٹی پکانا پڑ جاتی ہے بعض کا ماما پاپا کے لیے یا بہن بھائیوں کے لیے؟ نہیں جی میں اب پڑھ رہی ہوں, شاید منع ہے. یہ تو پھر آپ کے گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کہ اگر آپ میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ یہ ساتھ کام کرو, لیکن اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو اتنی وہ کیا کہتے ہیں فیسلٹیز دی ہیں کہ وہ آپ سے کام نہیں کرواتے, پھر آپ اسی کے عادی ہو جاتے ہو. ٹھیک ہے, وہ وقت آپ جو ہے وہ ایجوکیشن میں لگاتے ہیں. اچھا آپ مریم اکبر صاحبہ, یہی جو سوال میں نے ان سے کیا ہے کہ آپ جب کالج سے اسکول سے واپس آتی تھی تو پھر کس طریقے سے, خاص چونکہ آپ نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تو کالج کی بات کرتے ہیں, کالج سے جب آپ واپس آتی تھیں تو پھر اپنے ٹائم کو کس طرح مینیج کرتی تھی؟ مجھے دن کو سونے کی عادت نہیں تھی, تو میں آتی تھی تو کھانا کھا کے میں پڑھنا اسٹارٹ کر دیتی تھی فوراً ہی. اور میرا یہ ٹارگیٹ ہوتا کہ میں پہلے اپنا پڑھنے کا کام ختم کر لوں, اس کے بعد میں اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو انجوائے کروں ٹینشن فری ہو کے. پہلے آتے ہی میں مطلب اگر مجھے 2 بجے چھٹی ہوئی ہے تو میں 2:45 پڑھنا شروع کر دیتی تھی, اور آلموسٹ میرا رات کو 11 بجے میکسیمم اگر ٹیسٹ ہوتا تھا, لیکچر سب کچھ پریپیئر ہو جاتا تھا. اس کے بعد کا ٹائم جو ہوتا تھا وہ پھر میں فرینڈس کے ساتھ باتیں وغیرہ کر لیتی تھی, یا جو بھی ڈرامہ وغیرہ یا مووی دیکھنی جو بھی ہے. تو باقی جو کام میں نے ان سے سوال کیا, میں ہاسٹل میں رہتی تھی, وہاں کوئی کام نہیں ہوتا تھا. اچھا ہاسٹل میں, لیکن ہاسٹل میں بھی تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود کرنی پڑتی ہیں. وہ ویکینڈ ہوتا ہے اس کے لیے. اچھا اس کے لیے آپ نے وہ ویکینڈ رکھا ہوا تھا. تو میں ایک اور بھی جو مجھے اکثر چیز وہ پنچ کرتی ہے کہ آج کل جب ہم میٹرک کے رزلٹ دیکھتے ہیں یا ایف ایس سی یا ایف اے کے رزلٹ دیکھتے ہیں یا ایون کہ گریجویشن میں ہم دیکھتے ہیں تو لڑکیاں آگے آگے ہوتی ہیں ٹاپ پوزیشنز میں, اور ہمارے جو لڑکے ہیں وہ پیچھے چلے گئے ہیں. تو یہ کیا اس کی کیا وجوہات ہے کہ لڑکے جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں اور جو ہماری قوم کی جو بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ دن بدن آگے بڑھ رہی ہیں؟ کیا آپ اس حوالے سے میں آپ ہی سے پوچھوں گا کہ اس کا کیا آپ کے نزدیک اس کی کیا وجوہات ہے؟ میرے خیال میں ویسے اب تو میں یونیورسٹی میں آ گئی تو میں تو یہی دیکھتی ہوں کہ ایون دو میں آئی ایم ناٹ ویری بائسڈ کہ میں لڑکیوں کو سپورٹ کروں, جو میں نیوٹرلائز ہو کے یہ بات کروں گی کہ لڑکے واقعی دے آر مور انٹیلیجنٹ بٹ دے آر ناٹ ویری ہارڈ ورکنگ, جس کی وجہ سے دے ڈونٹ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ایز کمپیئر ٹو لڑکیاں. وہ ہوتی ہیں, ہم میں دیکھتی ہوں نا کہ لڑکیاں جاتی ہیں گھر جاتی ہیں کتابیں کھولتی ہیں, اور لڑکی ہوتے ہیں ان کا ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے, انہوں نے یونیورسٹی میں اپنا ایک پورا ٹائم گزارنا ہے,
ٹھیک ہے, پھر انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, اور پھر انہوں نے, تو آپ کی بھی ہوتی ہے نا, لیکن لڑکیوں کی دوستیاں کالج تک رہتی ہیں, دوستیاں تو زیادہ ہوتی ہیں, ان کو تو باتیں کرنے کے بھی بڑا شوق ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ویسے ہے, میں نے تو یہ دیکھی کہ لڑکیوں کی دوستیاں زیادہ انسٹیٹیوشن تک رہتی ہیں, اس کے بعد وہ گھر کی ہو جاتی ہیں, اور لڑکوں کی دوستیاں ان کے ساتھ گھر تک جاتی ہیں, اور پھر وہ آگے گھر سے باہر نکلتے ہیں. لیکن لڑکیاں میرے خیال میں وہ زیادہ کنسرنڈ ہوتی تھی پڑھائی کے بارے میں, اور لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اتنا بلیس کیا ہوتا ہے, ایک اچھی میموری اور زیادہ اسٹرانگر ان کو پوٹینشیل دیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے تو, لیکن اب میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے جو میل اسٹوڈینٹس ہیں وہ دن بدن ان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیٹیریوریٹک ہوتی جا رہی ہے, پیچھے آتے جا رہے ہیں, رزلٹ جو ہے ان کا دن بدن جو ہے وہ کمزور آتا جا رہا ہے, اور جو ہماری بچیاں ہیں, جو لڑکیاں ہیں, وہ دن بدن ایکسل کر رہی ہیں رزلٹس کے لحاظ سے. میں اس سے ایگری کروں گی. یہی بات ہے کہ ان میں انٹرسٹ کی کمی ہے, کہ وہ جو ہے جاتے ہیں, اگر ہاسٹل میں تو ہاسٹل میں رہی ہوں, ایف ایس سی میں بھی, اور ابھی بھی ہاسٹل میں ہی رہتی ہوں, تو اس میں جو ہاسٹل میں لڑکیوں پر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, انہوں نے باہر نہیں جانا. اب بوائز پہ ایز سچ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی, وہ چاہے ساری رات باہر رہتے ہیں, اور وہ پڑھائی کے معاملے میں ان کا جو ہے, یہ بھی تو ہے نا, اس کو پابندی بھی تو نہیں ہوتی نا. ہاں یہ بھی ہے, لیکن یہ بھی ہے, لیکن انٹرسٹ کی بھی بات ہے. ہمارے اب ہم میڈیکل کالج میں ہیں, لیکن اس میں 120 اگر 325 کی کلاس ہے تو اس میں 200 لڑکیاں ہیں, اور باقی جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں, اور یا 3 بینچز صرف لڑکوں سے بھرے ہوتے ہیں, باقی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں. تو شاید یہ انٹرسٹ کی بھی بات ہے, یا لڑکیاں جو ہیں وہ محنتی زیادہ ہو گئی ہیں, زیادہ کنسرن ہے. اب تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ آنے والے دور میں اور 10-20 سالوں کے بعد حکومت کی جو باغ دوڑ ہے وہ بھی آپ ہی سنبھال رہی ہوں گی, اور مختلف جو محکمہ جات ہیں اس میں بھی لڑکیاں ہوں گی, اور جو لڑکے ہیں وہ پھر گھر میں یا تو بچے سنبھالیں گے یا برتن اس کو صاف کریں گے. ظاہر بات ہے جب کمپٹیشنل ایگزام ہوں گے تو اس میں جب ریشو ہی بڑی کم ہے, ہم کہیں بھی کسی بھی جاتے ہیں, کسی بھی جو ہائر کلاسز ہے, وہ پی ایچ ڈی کی یا ایم فل کی کلاسز ہے, تو وہاں بھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگر دو یا 4 ہمیں نظر آتے ہیں میل, اور جو فیمیل ہیں وہ ہمیں 20 اور 30 کے ریشو میں ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. تو لہذا بہرحال اس لحاظ سے گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے نا کہ وہ سیٹ فکس کر دیں بوائز اور گرلس کی, تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر نیئر فیوچر میں ہر طرف لڑکیاں ہی ہوں اور بوائز جو پیچھے رہ جائیں اس لحاظ سے. کیونکہ یہ بھی اگر ہم نیشنل لیول پہ بات کریں تو آپ اپنے خلاف ہی بات کر رہی ہیں, ابھی کافی آپ کے خلاف جو ہے وہ ریمارکس آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, کہ آپ دیکھیں کتنے اچھی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سیٹس جو ہے ریزرو کر دی جائیں, تاکہ چونکہ بھاگ دوڑ تو لڑکوں نے سنبھالنی ہوتی ہے نا, میل نے ملک کو سنبھالنا ہوتا ہے. آرمی جو لڑنے والی ہوتی ہے وہ ظاہر بات ہے میل پہ زیادہ مشتمل ہوتی ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی کنسرن ہے, ہم بھی پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے جو میل اسٹوڈنٹ ہے وہ کیوں نہیں پڑھ رہے, وہ کیوں نہیں آگے آ رہے. یہ بلکہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اللہ کرے کہ اس میں اضافہ ہو ان کی تعداد میں, اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس طرف آئیں. اچھا, میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کا کردار کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض ہم نے دیکھا ہے عموماً مختلف قسم کے, جب ہم فیملی سے دیکھتے ہیں تو بعض بچے خود جا کے گھر میں پڑھتے ہیں, ان کے پیرنٹس جو ہے وہ دلچسپی نہیں لیتے, یہ پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے, وہ ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو. بعض پیرنٹس جو ہیں وہ بڑی دلچسپی لیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے, اور جو آگے سے جو رسپانس ملتا ہے بچوں کا وہ بعض کا نیگیٹو ملتا ہے, بچے زیادہ دلچسپی نہیں لیتے, اور پیرنٹس ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں جیسے آپ جیسے جو لوگ ہوتے ہیں, ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ کس قسم کے ہوتے ہیں, وہ ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اوبیسلی اس میں اپنے پیرنٹس کے بارے میں بات کروں گی کہ فرام دا بگننگ, مطلب کہ نرسری سے وہ اتنے کنسرنڈ ہوتے تھے میری پڑھائی کے بارے میں کہ مجھے کبھی ایز این ایسا کمپلین نہیں کرنی پڑی کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے کبھی گھر جا کے, یا کسی اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ گھر میں ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے. لیکن میرے خیال میں جو بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے, اور ان کے پیرنٹس بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں ان کی پڑھائی کے بارے میں. آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے, ہاں کیا کر رہی ہو؟ نہیں, وہ پھر بچے بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. کچھ بچے میں کچھ خود بھی اس طرح تھی کہ میں نے کبھی اپنی پڑھائی کی رسپانسبلٹی ہمیشہ خود ہی لی تھی, اور پیرنٹس نے بھی ہمیشہ بیک اپ کیا تھا. ٹھیک, آپ اس سلسلے میں مریم کیا کہیں گی؟ نرسری کلاس سے مجھے یاد ہے کہ امی روزانہ ڈائری چیک کرتی تھی, اور یہ چیک کرنا کہ ہوم ورک میں نے کیا ہے یا نہیں کیا. اس کے بعد عادت پڑ گئی تھی کہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے ماما چیک کریں گی.
تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اگر میں ہاسٹل میں بھی تھی تو امی روزانہ فون کرتی تھی کہ اچھا کیا پڑھایا ٹیچرز نے, کتنا ہو گیا, ٹیسٹ میں مارکس کیسے آ رہے ہیں. ایون جو میرے ساتھ لڑکیاں ہوتی تھیں وہ ایسے بھی کرتی تھی کہ جھوٹ بول دیتی تھی گھر میں کہ میں نے پڑھا ہے یا غلط مارکس بتاتے ہیں. تو یہ تو پھر آپ کے اپنے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے سنسیئر ہو. کیا یہ ضروری ہے پھر آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ پوزیشن ہولڈرز کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ماں باپ بھی پڑھے لکھے ہوں, وہ ان کا پیچھا کریں؟ نہیں, ماں باپ کا رول تو ہوتا ہے ظاہر, جب وہ بچے کو پوچھیں گے تو تبھی بچوں کے لیے بھی ہوگا نا کہ ہم نے ظاہر رسپانس دینا ہے ان کو یا وہ. بالکل. اچھا ایک اور میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ایک ظاہر بات ہے جو ایجوکیشن سسٹم سے ہو کے آپ آئی ہیں, یہ جو آپ نے ایجوکیشن سسٹم آپ نے دیکھا, جو کریکولم آپ نے دیکھا, جو سلیبس دیکھا, کیا آپ ان سے مطمئن ہیں کہ یہ ہمارا جو سلیبس ہے, جو کچھ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, وہ واقعی اپ ٹو ڈیٹ ہے اور جدید جو تعلیمی تقاضے ہیں وہ ان کو پورا کر رہا ہے جو کچھ آپ نے پڑھا؟ میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو بیسکلی ہمارا جو کورس ہے نا, اٹس ناٹ ویری بیڈ, بٹ لیکن obviously there is some room for improvement. تو اس کا کورس کا یہ ہے کہ اٹ از اے بٹ اٹس ناٹ ویری اپ ٹو ڈیٹ, کیونکہ اگر آپ اف یو کمپیئر دیز بکس, پنجاب ٹیکسٹ بکس ود او لیول والی کی بکس, تو ان میں جو کانسیپٹس ہیں دے ہیو نیور کانسیپٹس, ٹھیک ہے نا, جو کہ ابھی ان میں ان بکس میں نہیں, وہ جو ان کی بکس کے آتھرز ہیں انہوں نے ان میں نہیں ڈالے ہوئے ہیں. تو آبویسلی یہ ابھی تھوڑے سے اس معاملے میں پیچھے ہیں. ان کو جو جدید جو تقاضے ہیں, جو ایجوکیشنل جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, جو ہیپننگز ہو رہی ہیں, جو ریولیوشنز ہو رہی ہیں سائنٹیفک, اس کے مطابق جو ہے وہ سلیبس کو تیار کرنا چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر یہ میں ایگری کروں گی, کیونکہ ہم نے آکسفورڈ کی انگلش ہمیں پڑھاتے ہوتے تھے چھوٹی کلاسز میں بھی, مطلب ہماری بکس جو ہیں وہ اسکولس میں موسٹلی فالو نہیں کرتے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں. تو اس میں یہی ہے کہ پھر جو ہماری گورنمنٹ کی جو بکس ہیں وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ اگر ہمیں فارن بکس ہیں وہ فالو نہ کرنی پڑے اپنے کنٹری میں. ہماری اپنی جو بکس ہیں وہی اس لیول کی ہوں کہ بچے جو ہیں ان کو فالو کریں اور ان کو اچھے کانسیپٹ. ابھی تو ہر سال بکس ہماری چینج بھی ہو جاتی ہیں, تو وہ اسی نام پہ چینج ہوتی ہے جی, ہم اس کو اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو جدید جو تعلیمی رجحانات ہو وہ اس میں شامل کر رہے ہیں. تو کیا پھر اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو نہیں رہا, بس جسٹ انہوں نے جو ہے وہ ایک کمیشن حاصل کرنے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں یا باقی کنٹریز کو, جو اتنی ڈیولپ کنٹریز کو دیکھتے ہیں, تو آبویسلی ان کا ایجوکیشن سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ اور ان کے اسٹوڈنٹس اتنے شارپ ہوتے ہیں کہ ان کو بیسک سے ہی اتنی اچھی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے یہاں تھوڑا چینج لانا تو پڑے گا نا. اچھا, جب آپ نے پوزیشن حاصل کی تو یقیناً وہ خاندان میں تو ایک بڑا شور و ہوا اٹھا ہوگا کہ جناب ہماری بیٹی نے, ناریب نے پوزیشن حاصل کر لی ہے, مریم اکبر نے پوزیشن حاصل کر لی ہے. تو وہ اس وقت کیسا آپ کے احساسات کس قسم کے تھے؟ اس وقت جو خوشی ہوتی ہے وہ تو آپ مطلب کہ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ رشتہ دار بھی بہت خوش ہوتے ہیں, اور اسپیشلی اگر آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں اور اپنے ٹیچرس کو دیکھتے ہیں, جو ان کو خوش دیکھ کے جو آپ کو خوشی ہوتی ہے, وہ تو پھر ایک بہت ہی اسپیشل مومنٹ ہوتا ہے. اس موقع پہ ظاہر بات ہے کوئی گفٹ وغیرہ بھی ملتے ہوں گے. آپ بتائیے کہ آپ نے اس موقع پہ کس قسم کے آپ کے احساسات تھے؟ میں اس وقت گھر میں تھی تو میں نے جو امی کو آپ کو بتایا یقین تھا کہ میری پوزیشن آئے گی؟ مجھے امید تھی ایک کہ میری پوزیشن آئے گی. اچھا. اور میں ویٹ کر رہی تھی, دعا بھی کر رہی تھی کہ مجھے کال ہے. تو جو مجھے کال ہے یہ کرنو نمبر سے, تو امی نے جب سنا وہ, تو امی نے مجھے گلے لگایا اور رونے لگی. اور میں وہ خوشی کے آنسو سے تھے نا, میں کہتی ہوں کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا میں. اور وہ میرے دل میں تھا کہ یہ جو آنسو ہیں خوشی کے, یہ ہر رزلٹ پہ بس میرے پیرنٹس کو ملنے چاہیے میری طرف. بالکل صحیح ہے, انشاءاللہ اللہ آپ کو آئندہ بھی کامیاب کرے. اچھا, حکومتی سطح پہ بھی آپ کی پذیرائی ہوگی؟ ہاں جی. وہ کیا کس طریقے سے آپ کی پذیرائی ہوئی حکومتی سطح پہ, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. حکومت پنجاب نے اس حوالے سے کیا کیا؟ پہلے تو جس دن آپ کی پوزیشن آتی ہے اسی رات آپ کے پاس ایک آفیشلی آتے ہیں گورنمنٹ کے, اور جو ہوتے ہیں ایک آفیشلز ہوتے ہیں, وہ آپ کو آتے ہیں, وہ آپ کو بھی اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر آ کے مٹھائی لے کر آتے ہیں کہ آپ کی پوزیشن آئی ہے. پھر اگلے دن ایک سیریمنی ہوتی ہے جس میں ایجوکیشن منسٹر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی سیریمنیز ہوتی رہتی ہے پورا سال ہی, اور سال کے اینڈ میں پھر آپ کا ایک فارن ٹور ہوتا ہے. فارن ٹور میں آپ کہاں گئے؟ ہم لوگ یورپ گئے تھے, اور اس کے علاوہ جرمنی اور ٹرکی گئے تھے. اچھا, مختلف جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن تھے ان کا دورہ کیا. تو کون سے ملک کے جو انسٹیٹیوشن ہیں آپ کو زیادہ اچھے لگے؟ مجھے آبویسلی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو یو کے کی یونیورسٹیز ہیں وہ ورلڈ رینکنگ میں ٹاپ ہیں, تو جو ان کا لیول ہے وہ باقی یونیورسٹیز کا بھی نہیں ہے. انہوں نے آفر تو کیا ہوگا آپ کو کہ بھئی آئیں آپ ہمارے ملک میں ہی ایڈمیشن لے لیں, کس قسم کی آفر ہوئی تھی آپ کو؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے ہمارے مارکس ہیں یا جو پرسنٹیج ہے اس لحاظ سے ہمارا اگر وہاں ایڈمیشن ہو گیا تو وہ ہمیں اسکالرشپ بھی دیں گے, اور ایون وہاں رہنے کے لیے بھی اسکالرشپ دیں گے.
لیکن ہم پریفر کیا کہ ہی رہیں. یعنی کہ پاکستان میں ہی آتے اپنے پیرنٹس کے سامنے, بہن بھائیوں کے سامنے جو ہے وہ آپ نے کوشش کی کہ اچھا یہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ جب دوسرے بچوں کے ساتھ, ظاہر بات ہے آپ کا ملنا ملانا تو ہوتا ہی ہے, جو دیگر اسٹوڈینٹس ہیں ان کے ساتھ آپ جب ملتی ہیں اپنے, چاہے وہ کلاس کے ہوں یا اپنے اسکول کے ہوں یا دوسرے اسکولوں سے, تو آپ کو کیا کوئی اطراطی باتی تو ہوں گی نا آپ کی کہ بھئی ہم ذرا پوزیشن ہولڈر ہیں, کچھ خام خواہ کی سپیریئرٹی کا شکار ہو جاتی ہیں آپ کبھی کبھار؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی پوزیشن آتی ہے تو خود اعتمادی کا نام میں دینا چاہوں دوسرے لفظوں میں, جب آپ دوسروں کے ساتھ جب آپ کا وہاں پہ ملتے ہیں آپ, تو آپ کو یہ خود اعتمادی ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ میرے خیال میں جو میں نے فیل کیا ہے کہ جب سے میری پوزیشن آئی آپ کو بہت کانشیس ہونا پڑتا ہے, کیونکہ سب لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ اب اس فیز کے بعد آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو اور ہمبل ہو جانا چاہیے. اگر اللہ میاں نے آپ کو اتنی عزت دی ہے اس کا مطلب یہی نہیں کہ آپ اس پہ فخر محسوس کرو, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ کا بیسکلی آپ کی محنت ہے لیکن اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہوتا. بہت اچھا لارا, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اس کے ساتھ ہی میں ایک مختصر سا بریک لوں گا اور ملتے ہیں بریک کے بعد.